बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के अंदर सजाएं होने के बाद नाअहल करार दे दिए। जो ATC कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, जो इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतों से फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो MNAs और MPAs हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ के 9 अरकान असेंबली को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया। साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गिल, उमर अयूब, शिबली फराज, राय हैदर अली, राय मुर्तजा इकबाल, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, इन सबको नाअहल करार दे दिया गया। और ये जो अंसर इकबाल साहब हैं, ये आई थिंक सरगोदा से MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, इन रहनुमाओं को जो नाअहल करार दिया गया, इस हवाले से बात करूंगा। दूसरा मामला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो 5 अगस्त की जो एहतजाजी तहरीक इंसाफ की, और वो फिर जो मियाँ इबाद फरूक लाहौर के अंदर खड़े होकर जो बड़े ड्रामे रचा रहा था कि जी इमरान खान साहब जो है उनके लिए पूरे पाकिस्तान से लोग निकल रहे हैं। अच्छा, वैसे ये हैरान हूँ मैं इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत तो सतू पीकर सोई हुई थी। वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, उसके बाद इनके जो दीगर रहनुमा हमाद अजहर साहब और दूसरे दीगर जितने भी लोग हैं, तो सर लाहौर की क़यादत में से तो कोई नहीं निकला। वलीद इकबाल साहब कहीं नज़र नहीं आए, अल्लामा इकबाल के पोते, जो आजकल TV टॉक शोज़ में रिप्रेजेंट करते हैं तहरीक इंसाफ को। तो तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत जो है वो तो सर सोई हुई थी, और 5 अगस्त को इन्होंने एहतजाजी तहरीक ऐलान किया था। सिर्फ KPK के अंदर आई थिंक कोई 1000 से ऊपर या 800 के करीब आप कह लेंगे लोग निकले होंगे। लाहौर के अंदर 500 बंदा तहरीक इंसाफ नहीं निकाल सकी। 500 टोटल 500 की बात कर रहा हूँ। वो तहरीक इंसाफ जो इमरान खान के दौर में कहा करती थी कि इमरान खान के जलसे में 18 लाख 20 लाख बंदे हैं, वो 500 बंदा 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक के हवाले से घरों से नहीं निकाल सके। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और उसका ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो वोट है वो इस हद तक कमज़ोर हो गया कि सर उनके साथ 500 बंदे निकलने के लिए तैयार नहीं है। और कहते ने ना शेर है गया कि मैं क्या बोलूँ सर, मैं बात नहीं करना चाह रहा, बहरहाल वो बड़ा मज़ेदार किस्म का शेर था। फिर तीसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक। अब मलिक रियाज साहब जो है उनका सर जवाल शुरू हो गया, और अरूज को जवाल है ना, अरूज को जवाल है। मलिक रियाज साहब तख्त से तख्ता। एक वक्त था कि मलिक रियाज पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान की लीड क्लास की आंखों का तारा हुआ करते थे। और ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इनके साहिबजादे अरसलान इफ्तिखार, वो इफ्तिखार चौधरी के साहिबजादे अरसलान इफ्तिखार, उनके साथ ये बिजनेस पार्टनर भी थे, और वो चूंकि इनके साथ बिजनेस भी करते थे। तो उस वक्त बैरियर टाउन का केस चला। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अदालत में, और उन्होंने अपने बेटे को क्लीन चिट दे दी कि बेटा पकड़ो ये क्लीन चिट, तुम्हें करप्शन के इल्जामात से बरी किया जाता है क्योंकि तुम मॉरली तौर पर करप्ट हो। उनको पता था ना कि उनका बेटा करप्ट है, और वो उस वक्त जो जजेस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ बैठे थे उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दे दी। क्योंकि सर इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब उस वक्त के बिजनेस टाइकॉन, जो आज भी बिजनेस टाइकॉन है, मलिक रियाज साहब, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया था तो उस वक्त उनको बड़ी बातें सुनाई, बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। तो मलिक रियाज ने कहा टल जा, सब्र कर, तेरा पुत्र भी मेरे नाल कारोबार कर रहे। तो जब ये बताया और उसके तमाम एसेट्स, तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा, तो इफ्तिखार चौधरी साहब के कानों से धुआं निकला। और फिर पता चला कि उनका बेटा जो है इसी बैती गंगा में, उसके भी बड़े बड़े कारनामे हैं, बैती गंगा में उसने भी हाथ धोए हैं। तो सर इस इब्हाम में सब नंगे हैं, माजरत के साथ, सॉरी टू से। ये जो काम कर रहे थे मलिक रियाज साहब उस वक्त कर रहे थे, उस वक्त अरसलान इफ्तिखार जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के साहिबजादे थे, वो इनके बिजनेस पार्टनर थे। और फिर मलिक रियाज साहब को आज तक पाकिस्तान की किसी अदालत ने नथ नहीं डाली कि जी नहीं जी ये तो बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है और ये लैंड माफिया है। क्योंकि सर मलिक रियाज साहब कहाँ कहाँ नहीं प्लॉट बांटते रहे, कहाँ कहाँ उन्होंने लोगों को जो है वो खुश नहीं किया, कहाँ कहाँ वो लोगों को राजी नहीं करते रहे।
بیوروکریسی میں کس طرح وہ اپنے جو ہے وہ ہاتھ انہوں نے ڈالے، کس طرح وہ چھائے ہوئے تھے بیوروکریسی میں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے نام سے خوف کھاتے تھے، ان کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے، لوگ ان کی شخصیت سے ڈرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے وہ پروجیکٹ عمران جو 2018 میں جنرل باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے، جس نے اپنی ڈاکٹرائن کے ذریعے پروجیکٹ عمران اس ملک پر مسلط کیا تھا، اس کے فائنانسر ملک ریاض تھے، اور ملک ریاض صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانے میں اپنا سب سے بڑا رول پلے کیا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر۔ لیکن وہ جنرل باجوہ کے ساتھ پھر وہ جو ذاتی خلفلش اور وہ جو ذاتی وہ سارے معاملات جو خراب ہوئے، وہ اس لیے ہوئے تھے کہ جو جنرل باجوہ کے سمدی صابر مٹھو جو لاہور میں مونی روڈ پر کباڑیے کا کام کیا کرتے تھے، ایک وقت میں لاہور کا جو مونی روڈ ہے نا، مونی روڈ، اس پر کباڑیے کا کام کرتے تھے، تو وہاں پر پھر جس طرح وہ امیر ہوئے، پھر جس طرح وہ بھی بزنس ٹائکون بنے، تو ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو کاروباری معاملات تھے وہ خراب ہوتے گئے، اور چونکہ پھر جنرل باجوہ جو ہیں وہ پھر ملک ریاض کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ ملک ریاض جو ہے وہ تو ہر معاملے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو سر یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پہلی خبر تو ہے وہ یہ کہ جی یہ رہنماؤں کو نااہل قرار دے دیا گیا اور تحریک انصاف کے اوپر برا وقت شروع ہو گیا۔ اب تحریک انصاف کی بچت کا راستہ بند ہے، یہ جو نااہل ہو رہے ہیں ابھی مزید نااہلیوں کا سیزن چلے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں بتدریج اضافہ ہوگا، اور مزید تحریک انصاف کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، یہ سیٹس کم ہو جائیں گی، ان پر بائی الیکشن ہوگا، اور ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کو ایک میجر لاس ہوگا۔ دوسرا، احتجاجی تحریک کا پروگرام تو بڑھ گیا، وہ اس لیے کیونکہ سر احتجاجی تحریک جو ہے اس کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں تھے، تو سر یہ تو فارغ۔ اب تحریک انصاف آنے والے وقتوں میں جلسے کرے، جلوس کرے، ریلیاں کرے، جو مرضی کرے، سر تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کے اوپر ایک کویشچن مارک لگ گیا کہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ خان کا ووٹ ہے، خان جیل میں ہے تو خان کے لیے لوگ باہر نکلیں گے، پورے پاکستان سے یہ 1000 سے اوپر بندہ نہیں نکال سکے۔ کے پی کے اندر میں 700-800 کہہ سکتا ہوں، لاہور کے اندر 100 بھی نہیں تھا، سندھ کے اندر کوئی نہیں تھا، بلوچستان کے اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا احتجاج ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال تیسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، جو کرنے والی خبر ہے، جو امپورٹنٹ ڈسکس کرنے والی خبر ہے، وہ ملک ریاض صاحب سے متعلق ہے، ان کو ٹویٹ کے اوپر بھی آؤں گا۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں جی، ان کے حوالے سے قومی احتساب بیورو نیب نے معروف کاروباری شخصیت ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے باقاعدہ تاریخ مقرر کر دی، ان کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق 7 اگست 2025 کو نیب راولپنڈی کے دفتر G61 اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ تفصیلات درج ذیل ہیں۔ جو نیلامی کے حوالے سے، جو جائیدادیں نیلام کرنے کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی بیریا ٹاؤن کارپوریٹ آفس پلاٹ نمبر D7 پارک فیز 2 راولپنڈی، بیریا ٹاؤن کارپوریٹ آفس پلاٹ نمبر E7 پارک روڈ فیز 2 راولپنڈی، روبیش مارکی اینڈ لان بیریا گارڈن سٹی گولف کورٹس کے قریب اسلام آباد، ایرینا سینما پلاٹ نمبر 984 براڈ اے فیز 7 بیریا ٹاؤن راولپنڈی، بیریا ٹاؤن انٹرنیشنل اسکول بلڈنگ، اسٹریٹ جیسمن اور آکس روڈ، صفر ولاس راولپنڈی، سفاری کلب پلاٹ نمبر 27 فیس سفاری ولاس بیریا ٹاؤن راولپنڈی۔ اب یہ جو جائیدادیں ہیں سر یہ ہوں گی نیلام۔ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ترلا ڈالا۔ وہ جو ترلا.com ہے، انہوں نے سوچا کہ شاید ترلا ڈالنے سے بات بن جائے گی، لیکن وہ جو انہوں نے ترلا ڈالا ہے سر، اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جی ترلا ہی پاؤ، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے ملک ریاض کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ قیادت کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست جو ہے وہ اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ جی میں آپ کا ترلا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی مذاکرات کر لیں یا مجھے معافی تلافی کا میرا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بزنس ٹائکون ملک ریاض نے بیریا ٹاؤن کو درپیش قانونی مشکلات کے درمیان مکالمے اور باوقار حل کی اپیل کر دی۔
آکھو سبحان اللہ۔ ملک ریاض صاحب کی جانب سے یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیریا ٹاؤن کی جائیداد کی نیلامی روکنے کی درخواستیں مسترد کی۔ یہ اثاثے 190 ملین پاؤنڈ کے العزیزیہ ٹرسٹ کیس میں پلی بارگن معاہدے کے تحت منسلک کیے گئے تھے۔ یہ پیشرفت قومی احتساب بیورو کے ان اقدامات کے بعد سامنے آئی جو بیریا ٹاؤن کے مالک ملک محمد ریاض کے خلاف کیے گئے، جو اس کیس میں مفرور قرار دیے جا چکے ہیں۔ ملک ریاض نے ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا، مطلب ٹویٹر کے اوپر انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی بھی ثالثی میں مکمل شرکت کریں گے اور اس کے فیصلے پر 100% عمل درآمد کریں گے۔ اگر ثالثی کے فیصلے میں ہمیں رقم کی ادائیگی کا پابند کیا گیا تو انشاءاللہ ہم اسے ادا کریں گے۔ ملک ریاض نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف، حکمت اور دانش مندی سے کام لیں گے اور ہمیں اس مشکل موڑ سے نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ بیریا ٹاؤن کے ملک بھر میں سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں، ہمارا کیش فلو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، روزمرہ کی سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو چکا ہے، ہم اپنے ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمیں ملک بھر میں بیریا ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ہم اس آخری قدم سے صرف ایک قدم پیچھے ہیں، لیکن زمینی صورتحال پر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ بیریا ٹاؤن کے رہائشیوں اور سٹیک ہولڈر سے معذرت کرتا ہوں جو ان کی مجبوریوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور میں اپنے تمام اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ یہ صدمہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ملک ریاض صاحب کا ٹویٹ ہے۔ وہ بیریا ٹاؤن جو ہے سر، اس حوالے سے میں نے رات کو، کیونکہ جرنلسٹ کی جو خبر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنی خبر کو مستند ذرائع سے ویریفائی کروائے اور اس کا کاؤنٹر چیک کرے۔ میں نے رات کو ایک دوست ہے ہمارے، ان سے اس کا کاؤنٹر چیک کروایا، وہ بیریا ٹاؤن کے قریب ایک سوسائٹی ہے، وہ بھی صحافی ہیں، ہم نیوز میں ہوتے ہیں، تو ان سے میں نے پتہ کروایا تو انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ اس وقت بیریا ٹاؤن جو ہے وہ زوال پذیر ہو چکا ہے پورے پاکستان کے اندر، کراچی، راولپنڈی، لاہور، جہاں جہاں بیریا ٹاؤن ہے، اسلام آباد، آپ دیکھ لیں نا جہاں جہاں بیریا ٹاؤن کے فیزز ہیں۔ تو جو لاہور میں ہے مین بیریا، اور ایک بیریا آرچرڈ، جو بیریا آرچرڈ ہے وہ رائیونڈ والی سائڈ پر ہے، جو مین بیریا ہے وہ یہ سائڈ پہ، یہ کیا نام ہے اس کا، کانا کاچھے والی سائڈ پہ ہے۔ تو سر بیریا ٹاؤن زوال پذیر ہو چکا ہے، اور جو ٹو بی آنسٹ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت ان کے پاس تنخواہیں دینے کے جو ہے نا وہ پیسے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے جتنی پلاٹنگ بیریا ٹاؤن میں کی ہے، اس سے زیادہ لوگوں نے فائلز خریدی ہیں بیریا ٹاؤن کی۔ مین بیریا کی بات کر رہا ہوں لاہور کی، اس کی میں نے پوری ڈیٹیلز نکلوائی ہیں۔ جتنے پلاٹس لوگوں نے بیریا ٹاؤن میں خریدے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے نا لوگوں نے فائلز خریدی ہیں۔ اور جو ہمارے دوست بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چنگا عذاب آیا یار بیریا ٹاؤن تے، سانوں بھی ان کا ہاتھ چڑھنا پہ رہے۔ تو سر بیریا ٹاؤن کا زوال آ چکا ہے۔ پاکستان کی مقتدرہ ملک ریاض سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے، کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب کا کھاتہ بند ہو گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جو ہے نا کرپشن کا کیس بننے جا رہا ہے ملک ریاض کے خلاف، جو پناما، کاما، پجامہ، اس جیسے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب ملک ریاض کا کیس کھلے گا تو سر بڑا تاریخی فیصلہ آئے گا کرپشن کے کیس سے متعلق، کیونکہ ملک ریاض صاحب ایبسپونڈنٹ ہیں، اشتہاری ہیں۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔